अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बहुत कुछ हो रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में। कभी बात एनआरओ की हो रही है, कभी उसके डिनाइल्स आते हैं, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा है, कोई बेल्स करा रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे लेदे हो रही है और लॉट इज़ हैपनिंग। लेकिन दो तीन बड़े सवाल हैं। ये सियासी जो इस वक्त ऊँट है किस करवट बैठ रहा है? बिकॉज एक तरफ हम बात सुने, अगर अपोजिशन की बात सुने तो उनका ख्याल है कि जी इकनॉमिक कोलैप्स हो गया। पीटीआई वालों की बात सुने तो वो कहते हैं कि जी अब एक नया पाकिस्तान है, उसकी बुनियाद रखी गई है, सब कुछ अच्छा होगा। एक्चुअली हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स की आज हम आपसे बहुत सी बातें मैं शेयर करूंगा कि क्या हो रहा है पंजाब में बुज़दार साहब के ऊपर। क्या इमरान खान उतने पावरफुल हैं जितने नज़र आ रहे हैं? और इमरान खान जो चाहते हैं उस पर तो शायद किसी को भी शक ना हो कि भला चाहते हैं, लेकिन क्या उनकी टीम और वो एक पेज पे है या नहीं है? दूसरा टेंशन्स जो हैं उस पर तो हम बात करेंगे। दूसरा इशू एक डेफिनेटली है, वो है पंजाब के अंदर किसने क्या बात की प्राइम मिनिस्टर से, क्या बुज़दार एक इशू बन सकता है, बुज़दार साहब का फ्यूचर। पिछले दिनों एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई, उसमें 3 नाम भी कहीं पे डिस्कस हुए। कौन से 3 नाम थे जो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स थे, ये भी आज आपसे हम शेयर करेंगे। दूसरा, क्या इजाफी वक्त दिया गया है बुज़दार साहब को आखिरी मीटिंग में जो उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई? बस उसके बाद हम सब उनकी फुर्तियाँ देख रहे हैं, बहुत चीज़ें वो हाई प्रोफाइल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कितना टाइम दिया गया है वो भी आपसे शेयर करेंगे। किस अरबपति बैंकर को अब नैब ने बुला लिया है लाहौर, सर्टन इंक्वायरीज़ पे, वो भी शेयर करेंगे। और ताज़ा तरीन वज़ीर, वफाकी वज़ीर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब क्यों वफाकी वज़ीर बनाए गए? कहने को उनको कहा जा रहा है कि जी वो पार्लिमानी अमूर के होंगे, लेकिन उनके जो अमूर माजी में रहे हैं वो बड़े ही कंट्रोवर्शियल, स्ट्रॉन्ग, हैम फिस्टेड किस्म की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। उनका इस वक्त आना किस चीज़ का इंदिया है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं काशिफ अब्बासी, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ इरशाद भट्टी साहब, सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे तीसरे दोस्त फहद हुसैन साहब, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के भी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सप्रेस न्यूज़ के सारे काम। दो बातें, पहले तो एजाज शाह से शुरू करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले 2 चीज़ें काशिफ शेयर कर लूँ एजाज साहब के ऊपर। नाज़रीन, ये ब्रिगेडियर एजाज साहब वही हैं जिनका नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब 4 लोगों के नाम लिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था अगर मैं असैसिनेट हुई, उसमें परवेज़ इलाही साहब थे, उस वक्त के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ थे, हमीद गुल साहब थे मरहूम, और ब्रिगेडियर एजाज शाह का नाम था। फिर एजाज शाह साहब के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल उस ज़माने में लिखा, ये मार्च 20, 2016 को शेख वकास अकरम साहब ने एक आर्टिकल लिखा, टाइटनिंग द न्यूज़ के नाम से, न्यूज़ में छपा। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आजकल ये सारी बात चल रही है राइट विंग एक्सट्रीमिज़म के ऊपर, और ये नेशनल एक्शन प्लान प्रायोरिटी है इमरान खान साहब की। तो जहाँ नेशनल एक्शन प्लान प्रायोरिटी है वहाँ पे वो लिखते हैं कि 2007 में मैंने उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ, ये अंग्रेज़ी का मैं इसका एक जिस्ट दे रहा हूँ आपको, 2007 में मैंने उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ को पॉइंट आउट किया कि सुन्ना वल जमात के जो लीडर हैं मौलाना लुधियानवी साहब, वो एक प्रोसेशन लीड कर रहे हैं जुलूस तोबा टेक सिंह से झंग, हालांकि वो 4th शेड्यूल में उनका नाम था। तो मैंने उनसे पूछा परवेज़ मुशर्रफ से कि हम किस तरह टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई जीत सकते हैं अगर इस तरह खुली कानून की खिलाफ वर्जी हो। तो उन्होंने कहा, बड़ा एक हैरान परेशान से देखते हुए मुशर्रफ साहब ने उस वक्त अपने DGIB जो थे, वो जो ब्रिगेडियर एजाज साहब थे, उनको देखा और पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, सर ही इज़ आवर मैन, सर वो हमारा आदमी, ये वो है। मार्च डॉन में फरवरी 14 को एक खबर लगी हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें भी कुछ किस्सा इनका शो हुआ है। उन्होंने कहा कि जी ब्रिगेडियर एजाज साहब का नाम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया के लिए रेकमेंड किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने टर्न डाउन कर दिया बिकॉज वो उनकी थी। दूसरा, इनकी काफ़ी चीज़ें मशहूर थी, कितना ये सख्ती से करते थे। और अब शनीद ये है कि अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए तो उनका नाम लिया गया है, लेकिन जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर खटक साहब नैब की जो रिक्वेस्ट है उसके मुताबिक अगर वो अरेस्ट हो गए तो वो खाली भी हो जाएगा स्लॉट। तो शायद ये उनकी जगह एक फॉल बैक के तौर पे भी लाए गए हैं कि अगर वो हटे तो शायद इनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए। बट वी विल कम टू द ऑल द अदर थिंग्स ऑल्सो। काशिफ, कैसे देख रहे हो, इज आर थिंग्स नॉर्मल? देखो, आपने एक जुमला आजकल नया इस्तेमाल, द न्यू नॉर्मल से, ये मेरा ख्याल है ये द न्यू नॉर्मल है। नॉर्मल है, मुझे लगता है कि इतनी हालात ख़राब नहीं है कि मैं उसको कहूँ कि बहुत एक केओटिक सिचुएशन, केओस नहीं है, लेकिन एक
ٹرموائل ایک انٹرنل ٹرموائل ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک بھی نہیں ہیں, چیزیں ٹھیک ہو بھی نہیں رہی, چیزیں چل نہیں رہی ہیں, کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. جیسا اعجاز شاہ صاحب کا ایک واقعہ ہے, میں ٹی وی پر سنانا نہیں چاہتا. میری ایک ملاقات ان کے ساتھ 2007 میں ہوئی تھی, جب ایمرجنسی آپ کو یاد ہوگا لگی تھی, ایمرجنسی پلس لگی تھی, جس کو مارشل لاء کہتے ہیں. میری ایک ملاقات اس سے کوئی مہینہ پہلے ان کے ساتھ ہوئی تھی, جو ڈی جی آئی بھی تھے, اور میرے پہ الزام یہ تھا کہ جی آپ حکومت, جو ہماری حکومت ہے اس کے خلاف بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ ایک ملاقات تھی ان کے گھر پہ, جو بڑی سخت ملاقات تھی. سو اس وقت کی جو مشرف صاحب کا سارا چیزیں تھے وہ یہ دیکھا کرتے ایز آئی بی چیف, جو پولیٹیکل معاملات تھے سارے اعجاز شاہ صاحب دیکھا کرتے. میری بڑی سرپرائزنگ بات ہے, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے اپنے دھرنے کے دوران ایک دفعہ سول ڈس اوبیڈینس کی کال دے دی تھی. تو ان کے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا کیا ہے عمران خان صاحب نے, سول ڈس اوبیڈینس کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں تھا. عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں. کنٹینر پہ آنے سے پہلے ان کی اعجاز شاہ صاحب سے ملاقات, ون آن ون ملاقات ہوئی تھی. اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس میں واز ہی ہارش ود یو؟ ویری ہارش. ان کا خیال تھا آپ ہمارے وزیروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, آپ ہمارے وزیروں کے ساتھ بڑے سخت سوال پوچھتے ہیں ان سے. تو ظاہر ہے مٹھائی کھلانے کے لیے. ننکانہ صاحب میں نے سنا ہے کہ جو ایک دو بھائی تھے جو ان کے بڑے پولیٹیکل اپوننٹ تھے, وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے اتنا عرصہ. They could not live in Nankana Sahib. Because he was a very very strong. پرویز مشرف صاحب ان کے گھر ذاتی طور پر رات کو جا کے اکثر ان کی بیٹھک ہوتی تھی, ان کے ذاتی دوست تھے یہ. سو یہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ ڈی جی آئی بی تھے, یہ پرویز مشرف صاحب کے ذاتی دوست تھے جن کے گھر میں بیٹھک ہوتی تھی, سگارز رات کو چلتے تھے. اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک محفل لگتی تھی مشرف صاحب کی. ہی واز مشرف صاحب. میری اطلاع یہ تھی کہ پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ شاید یہ انٹیریئر منسٹر کے طور پہ آ رہے ہیں. جی آج یہ خبر پہلی یہی تھی کہ یہ انٹیریئر منسٹر آ رہے ہیں. میں آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ یہ پارلیمانی تو ایسے لگا دیا نا, امور کے وزیر. ان کو کیا پتا پارلیمنٹ. اب یہ میرا خیال ہے کہ ایک ان کو پہلی چیز تو تھی وفاقی وزیر بنانا, تو وفاقی وزیر بنا دیا. جو عہدہ خالی پڑا تھا اس وقت بابر وان صاحب تھے اس کے لیے, انہوں نے ریزائن کیا کیونکہ پارلیمانی امور کا ایک چھوٹا وزیر ہے علی محمد خان. سو ایک پورٹ فولیو خالی ہے. بٹ آئی وونٹ بی سرپرائزڈ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خبر مارکیٹ میں یہ بھی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی گرفتاری کہیں کارڈز پر ہے. اگر وہ گئے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق ان کو ریزائن کرنا پڑے گا. اب تک ساروں نے ریزائن کیا. فہد, کیا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بہت ہارڈ لائن گورنمنٹ ایگریشن کے ساتھ آگے جائے گی اس وقت انڈکٹ کرنا اعجاز صاحب کا؟ کیا یہ ابھی اوور لوکنگ انٹو سم تھنگ کہ یہ واقعی انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میں ایک آپ سے بات شیئر کر لوں. پی ٹی آئی کے دوستوں سے جب بات ہوئی تو جو تاثر وہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک پرائم منسٹر بہت ناراض ہیں, کافی ڈسٹربڈ ہیں ان دو فیصلوں سے. ایک جون سا نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی ہے لمیٹڈ پیریڈ کے لیے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ یہ اب وہ بڑھاتے جائیں گے 6 ہفتے کر کے. اور دوسرا شہباز شریف صاحب کا جو بیل ہوا ہے اور ای سی ایل سے جو ہٹایا گیا ان کو, تو ان کے کچھ خاص لوگوں نے بڑا اسٹرانگلی مشورہ دیا ہے کہ آپ رگڑ دیں دبا کے شہباز شریف کو, کیونکہ یہی فیوچر ہے پی ایم ایل این کا. آپ میاں صاحب کو چھوڑیں, پی 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 کو چھوڑیں, اور یہ کنونس کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کو کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں, اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ ویری کیئرفلی کیونکہ اس کا غلط امپریشن بھی ملتا ہے کورٹس کے بارے میں, پرائم منسٹر کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں ان کے پیچھے شاید اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, بیکاز اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ زیادہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے, تو اس لیے وہ یہ بیلز وغیرہ ہو رہی ہیں. اور شیخ رشید صاحب کا نام لیا گیا کہ جی شیخ رشید صاحب خاص طور پہ بڑا پرائم منسٹر پہ پرویل کر رہے ہیں کہ آپ بہت ہارڈ لائن لیں. کیا اعجاز شاہ صاحب کا اس وقت انڈکشن, مجھے تو اس کے علاوہ کوئی لاجک اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ کیبنٹ میں جو ایڈ آن ہوئے ہیں کہ شاید ہم اور ہارش اپروچ دیکھیں گے؟ دیکھیے مالک, اگر ہارش اپروچ ہمیں نظر آتی ہے تو وہ 2-3 چیزوں کو انڈیکیٹ کرے گی. پہلی بات تو جو آپ نے ذکر کیا, یہ بالکل اس طرح کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک طرح کی تشویش ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ایک آف سکرپٹ جا رہا ہے سارا معاملہ, پریشانی ہے. اور اس پریشانی میں اب جو پی ٹی آئی کے اندر جو ڈبیٹ ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ ایک طرف ہے کہ جی پہ جاؤ چڑھ جاؤ, اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا سنبھل کے چلیں, ہیڈ آن کولیجن نہ کریں, کیونکہ اگر واقعی میں اس طرح کی یہ بات ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ایک ٹپیکل ہلکی سی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے حکومتوں کی, وہ جلدی شروع ہو گئی ہے فار واٹ ایور ریزن, اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں.
تو اس روشنی میں اعجاز شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ملٹیپل چیزوں کی طرف ایک اشارہ کر سکتی ہے، لیکن ایک چیز جو بالکل مجھے واضح نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایک سموتھ سیلنگ چل رہی تھی بظاہر کہ اور کچھ ہونا ہو، گورنمنٹ کی انکمپٹنس ہو، گورنمنٹ کی لیک آف ڈیلیوری ہو، لیکن کوئی شپ جو ہے وہ کسی اس کو ہچکولے نہیں لگ رہے، یہ پہلی انڈیکیشن اب نظر آ رہی ہے کہ تھوڑے سے ہچکولے شروع ہو گئے ہیں، تھوڑی سی پریشانی ہر طرف شروع ہو گئی ہے کہ 6-8 مہینے ہو گئے ہیں، بجٹ آنے والا ہے، اکانومی ایک کرائسس موڈ میں اس ٹائم ہے، موجود ہے، تو اس کے آنسرز کس کے پاس ہیں؟ تو اگر یہ بیک اپ پلان ہے ریلیف پی ایم ایل این کو، سو دیٹ مینز کہ یہ پہلی انڈیکیشن ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو وہ ہٹ لگنی شروع ہو گئی ہے جو نارملی پاکستان میں گورنمنٹس کو چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ بھٹی صاحب میں اس میں ایک چیز، ہاں کوئکلی دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب از ویری اپسیٹ اوور واٹ از گوئنگ آن، شہباز صاحب اور ان کا، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، میرا خیال ہے زیادہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بہت سخت پوزیشن لے کے باہر نکل رہی ہے۔ سو دو پولیٹیکل پارٹیز، ایک سندھ کی جس کا جو سندھ میں نمبرز اکٹھے کر سکتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ سندھ اور پنجاب دونوں کی بڑی اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہو کر کوئی محاذ بنائیں، سو صرف اس لیے کہ ایک پارٹی کو پیسیفائی کریں تاکہ اب ایک وقت میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ۔ میری آج صبح بھی کل بھی بڑے ہی سینئر لیول پہ پی ایم ایل این کے لیڈران سے بات ہوئی، پیپل ہو نو، پیپل ہو میٹر، جن کو فیصلوں میں جن کا رول ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی پاسبلٹی ہے آپ کی اور پی 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 کی مل کے کوئی کرنے کی؟ انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، زیرو۔ انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے گراؤنڈ کی ریالٹی پہ چلنا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ مہنگائی بڑھے گی، بجٹ میں اور سختیاں آئیں گی، ابھی ڈالر اور چڑھے گا، تو یہ جو ایکیومولیٹڈ امپیکٹ ہوگا اور لوگوں کے گیس کے بل، بجلی کے بل بڑھنے ہیں، سب کچھ ہونا ہے، وہ جو ماحول سڑک پہ آئے گا اس کے مطابق چلیں گے۔ ہم نے کوئی، لیکن بھٹی صاحب آپ میں اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی کی کمپلشنز اور ہیں، دونوں اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں جو ہے لیڈر پہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت اس لیڈر پہ چڑھ رہی ہے جہاں پہ لگ رہا ہے زرداری صاحب گرفتار ہوں گے، کچھ ہوگا، یہ ہوگا، کیسز چل رہے ہیں۔ میاں صاحب اس لیڈر پہ جہاں مریم بی بی کی بیل ہو گئی وہ سیٹل ہو گیا، شہباز صاحب ای سی ایل سے نکل گئے، میاں صاحب کو ریلیف مل گیا۔ سو ان حالات میں جب پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے کہ پی ایم ایل این آ کے ایک ٹیمپریچر بڑھائے، پی ایم ایل این کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس ٹائم ٹیمپریچر اسی طرح رہتا کہ ہماری ریلیف چلے۔ لیکن ایک بھٹی صاحب آپ کا فیصلہ، میں یہ پیپلز پارٹی کی بات بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کیا کلین چٹ دی میاں صاحب کو کہ ان سے بڑا نظریاتی کوئی نہیں۔ یہ پہلا، میں بھی آپ کا شارٹ سناتا ہوں، پہلا ٹکڑا 11 مارچ کا ہے، دوسرا 27 مارچ کا ہے۔ میں تو کہتا ہے بھی ہاتھوں کی مہندی آپ کی سوکھی نہیں، تو ذرا دو ایکسٹریم دیکھیں کیا پولیٹیکل اپوزیشن کرے گی۔ بلاول بھٹو صاحب کا پیس سنائیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے خلاف یہ ایک لوگ کنسپریسی بنا رہے ہیں۔ میاں صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ اب نظریاتی بن گیا ہے اور نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ یہ جو سیاسی جدوجہد اپنا جاری رہے گا۔ میں obviously بیمار تو ہے، لیکن مجھے کوئی اندازہ I had no impression, I got no inkling کہ کوئی ڈیل ہوا یا میاں صاحب کوئی کمپرومائز ہونے کے لیے تیار ہے۔ میاں صاحب اپنے پرنسپلز پہ قائم ہے اور انشاءاللہ تعالی نون لیگ بھی اپنے پرنسپلز پہ قائم رہیں گے۔ خان صاحب نے کہا میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ وہ اب اپنا علاج کروا رہا ہے۔ خان صاحب نے کہا میں این آر او نہیں دوں گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ اس کا نام ای سی ایل سے ہٹ گیا۔ مجھے بھٹی صاحب یاد آ گیا، مبارک ہو مبارک ہو۔ 11 کو کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی زبردست کچھ دیا نہیں، 27 کو کہتے ہیں تانے مار رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ تو حال ہے اپوزیشن کا۔ فرینکلی کیا یہ اپوزیشن ایکچولی اکٹھے ہو کے ٹف ٹائم دے سکتی؟ دیکھیے پہلی بات تو وہ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں، اعجاز شاہ صاحب کی جیسے بات، اعجاز شاہ صاحب وہ پنجاب میں سرو کر رہے تھے جب جہانگیر کرامت نے ریزائن کیا، تو اس کے بعد ہی واز دا ون جس نے، پرویز مشرف صاحب نے کتاب میں بھی لکھا کہ مجھے بتایا کہ
وہ چیف جا چکا اور آپ کو چیف اپوائنٹ کر دیا گیا. جب خفیہ طور پہ نواز شریف صاحب نے کہا وردی پہن کے آ جانا اور وہ پنڈی کی میس میں رہے اور رات کو پھر آئے تو انہوں نے یہ اطلاع دی. لیکن یہ مشرف صاحب کے بندے تھے یا نہیں ہیں, یہ بڑی ایک عجیب سی ہارڈ فیکٹس ہیں. وینسڈے کو کاف لیگ ہارتی ہے, فرائیڈے کو مشرف کے پاس چوتھا بندہ کوئی نہیں تھا برج کے لیے. بریگیڈ نیاز تھے, مشرف صاحب تھے, شہزادہ عالم منو جو پی ٹی آئی کا وہ جو چیئرمین تھا وہ بھی بھاگ گیا تھا اور ساروں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس دن برج نہیں ہوئی, ورنہ لمبی لائنیں ہوتی تھی, لوگوں نے برج سیکھ لی تھی اس وجہ سے کہ مشرف کے ساتھ کھیلنی ہے. تو یہ بڑے اب کسی کے یہ آدمی نہیں ہے, یہ اللہ کے آدمی نہیں ہے. انہوں نے مشرف کا یا میرا یا تیرا آپ کا کیا آدمی ہونا ہے. تیسری بات ہے کہ یس عمران خان از اپسیٹ. مریم کی خفیہ ملاقاتوں کے بڑے چرچے ہیں کہ مریم نے ایز مریم ہے تو بہت اچھی ایکٹر, یعنی میں تو وہ کون سی ایک فلم تھی ملینیم, وہ سلم ڈاگ, وہ جس پہ ایئر رحمان, سلم ڈاگ ملینئر, ہاں وہ اس کا میں بعد میں ترجمہ آپ سے سنوں گا. یہ دو ایئر رحمان کو آر رحمان کو ملے تھے نا, یہ ہاؤس آف نواز شریف شہباز شریف کو ملنے چاہیے تھے. انہوں نے ان کو مریم کو پریزنٹ کر دینے چاہیے. آسکرز کی بات, او ہو اس سے بڑا کوئی ایوارڈ ہے نہیں میرے ذہن میں. آسکر کا مطلب بعد میں بتائیے. ہاں اور نہیں وہ تھوڑا بہت ہے, وہ میں آسکر کی ہسٹری بھی پڑھی ہوئی تھی. اچھا, اور دوسری نوبل بھی مل جانا چاہیے, مدر ٹریسا بھی مل جانا چاہیے, آپ کے وہ دفتر میں تصویر بھی لگی ہے. تو یہ سارے ایوارڈ مریم کو ملنے جانے. کمال کی ڈائریکشن, ایکٹنگ. ابھی عمران پہ اور آگے ویسے آپ کو کیا مطلب پولیٹیشین کا کام ہے پالیٹکس کرنا, مشکل میں ڈالیں گے. کیا کہتے ہیں ملاقات بھی نہ کریں. سر جھوٹ میں معذرت چاہتا ہوں آپ نے. اچھا میں چونکہ اس وقت آپ سے الجھنا چاہتا ہوں, 2-3 پوائنٹس رہ گئے ہیں. تو ایک الحمدللہ جھوٹ کی انتہا, اچھا فراڈ کی انتہا, 2 نمبری کی انتہا, بلاول ہو, مریم ہو, نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, زرداری صاحب ہو, اور بنیادی ایشو وہی ہے کہ کھال بچاؤ, آل بچاؤ, مال بچاؤ, وہ تو چھوڑ دیں. گورنمنٹ کا پرابلم ہے, میرا سوال یہ ہے گورنمنٹ کا پرابلم ہے, اپوزیشن گورنمنٹ کا پرابلم ہے کہ گورنمنٹ کا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ بڑی صاحب کہ گورنمنٹ پرائم منسٹر کا اور ان کی ٹیم کا بہت گیپ ہے. پرائم منسٹر از ٹرائنگ ٹو ڈو ٹو مچ اور ان کی ٹیم کی کیپیسٹی, نیت اور کیپیسٹی میں, نیت ہے کیپیسٹی کوئی نہیں. اچھا ایک تو وہ میں نے بتایا نا مریم کی خفیہ ملاقات. دوسرا شہباز شریف کی جو خفیہ ملاقاتیں وہ بھی بڑی وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں بہت زیادہ. وہ کیبنٹ سے لڑے ہیں, انہوں نے کیبنٹ سے کہا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اگر میں ریزائن کروں. یہ لفظ بولے انہوں نے, میں ریزائن کر دوں گا, میں نہیں کروں گا. اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین سنائے رات کی تاریکی میں آ کے ان کو کنونس کرنے بھی آئے ہیں پی ایم ہاؤس میں اور وہ بتانے ہیں. اور ایک وزیر نے انگریزی بولنی چاہیے, اس نے اردو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے ساتھ بات کرو. پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ انگریزی چھوڑو, بتاؤ کیا وغیرہ وغیرہ. خیر لمبے قصے ہیں, لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ بھائی جان آپ کس طرح, یعنی کون سا بلاول کے پاس ایک کس بلاول کے کون کچھ, پاکستان تحریک یہ چھوڑ دیں اپوزیشن, ان کو وہ جو اچیو کرنے کے قریب پہنچ گئے, 2-4 مرحلے رہ گئے ہیں نواز شریف صاحب کے, اپنے اسپتال میں ہیں, اب اپنی مرضی سے. آپ کو اپوزیشن کا کوئی خطرہ نہیں نظر آتا, اور کوئی نہیں. یہ ڈرائنگ روم سے بیڈ روم سے گیٹ کے دروازے پر آئے تھے سندھ میں جو احتجاج کرنا, اور وہ کرپشن بچاؤ جو وہ تھا وہ تو خود کرپشن کی نظر ہو گیا, وہ تو چھوڑ دینا, وہ جس طرح بندے لائے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کی سب سے بڑی پرفارمنس, حکومت کی سب سے بڑی مخالفت, حکومت کا سب سے بڑا چیلنج خود حکومت ہے, ان کی پرفارمنس ہے. اور یہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا دوں, ملکی استحکام, داخلی استحکام, سیاسی استحکام پہ چورن بیچا جا رہا ہے, NRO کا, ڈیل کا, اور یہ بڑی ملک دشمنی ہوگی, اس سے بڑی کون کر رہا ہے. میں تو اللہ کے فضل نہیں, اگر میرے پاس تھوڑی سی اچھا انفارمیشن نہیں ہے, ہاں مجھے لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے. عمران خان صاحب کو غصہ کس بات کا ہے؟ اسی وجہ سے ہم نے تو نہیں دے رہا نا, نہیں پرائم منسٹر تو نہیں دے رہا. انہاں تو جواب بڑا مشکل نکلتا ہے ویسے جو اسٹیبلشمنٹ, لیکن میرے پاس فیکٹ نہیں ہے, وہ میں آپ کو پتہ نا, میں کہہ نہیں سکتا جب تک میرے پاس. نہیں, ادھر رکیے گا. NRO ہمارے یہاں کون دیتا ہے, کس کو بھول ہے, کوئی اس میں کوئی ابھی نام نہیں لیتا جا رہا ہے نا کوئی, کس کو بھول. لیکن یہ نہیں دینا چاہیے, ابھی بھی نام نہیں لے سکتے. بری ہو جائیں, میں کہہ رہا ہوں بری ہو جائیں, بے قصور ہو جائیں, لیکن نہیں دینا چاہیے. اچھا نام نہیں لیں گے پٹی صاحب. فہد یہ بتائیں کہ ایک جنرل پرسیپشن یہ بنتا جا رہا ہے کہ شاید پرابلم اس لیے بھی آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جون سی ہے وہ بہت کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں عمران خان, اور ایک آرگومنٹ یہ تھا کہ 2-3 شارپلی فوکسڈ انیشیٹو لے لیتے اور اس کے بعد جنرل ایکشنز وہ لیتے جو ڈائریکشن ایک سمت طے کر دیتے اچھائیوں تو جانے کی. کیا بہت وائٹ باڈیڈ اسپیکٹرم کی طرح بہت زیادہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ کھول لیا, ایمبیشس کر لیا ہے, اور
ٹیمز اس کے مطابق ہیں نہیں ہیں. اور ابھی ٹیم سے میں بات کروں اس لیے کہ پچھلے دنوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ بلکہ 3 نام ڈسکس بھی ہوئے کہ اگر بزدار صاحب نہیں ہیں تو ان 3 لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے. اس میں ایک نام محسن لنگریال کا لیا گیا جو اس وقت ایگریکلچر کے وزیر ہیں, پھر نام لیا پھر ان کے بارے میں, لیکن یہ کنسنسس تھا کہ ان کا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے, میڈیا سیوی ہیں لیکن شاید یہ سنبھال نہیں سکیں گے. اسلم اقبال صاحب کا بھی نام آیا, پہلے بھی ایک باری نام آیا تھا, لیکن the bets were against him if reading between the lines. پھر ہاشم جواں بخت کا بھی نام آیا جو فیڈرل منسٹر خسرو صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, لیکن پھر ان کے بارے میں سنا کہ یہ کہا گیا کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی اگر ہوں پنجاب میں رول پلے کریں, میں نہ کروں, لیکن ان کے بڑے بھائی پہ تو آج بڑی لمبی ایک سٹوری نیب ریفرنس سے بھی چھپ چکی ہوئی ہے اور نام تو نہیں لیا ان کا, لیکن سب کو پتہ ہے کہ شاید انہی کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک طرف یہ چل رہا ہے, دوسری اطلاع یہ ہے کہ 3 مہینے کا وقت دیا گیا ہے بزدار صاحب کو ناؤ فرام دا پرائم منسٹرز آفس کہ بھئی آپ ایکٹیویٹی کریں اور اپنا کوئی شو کرائیں ورنہ یہ چیزیں ہوں گی. کیا ری گروپنگ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت عمران خان کو کہ وہ ایک باری اپنا ری اسٹریٹجائز کریں, کیونکہ اس پیس کے اوپر تو ہمیں پرابلمز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں مالک, میں بھٹی صاحب سے اگری کروں گا اس حوالے سے کہ اپوزیشن سے خطرہ کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بظاہر لگتا ہے کہ ان کو ریلیف مل رہی ہے, اور جو ورسٹ لوسٹ پوائنٹ تھا اپوزیشن کا وہ اس سے اب تھوڑا سا اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں ان ٹرمز آف پرسیپشن, ورنہ تو ابھی زرداری صاحب کی گرفتاری کے چرچے بھی ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن کوئی ڈائریکٹ گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں, چاہے وہ 6 مہینے ہو, 8 مہینے ہو, سال ہو, اور وہ خطرہ بھی پہلی گھنٹیاں جو ہیں وہ بجیں گی پنجاب میں. خطرہ اصل میں گورنمنٹ کو اپنے سے ہے, جس طرح کہ بھٹی صاحب نے کہا, آئی ایگری وتھ ہم, اور وہ جو خطرہ ہے وہ اب زیادہ ایکیوٹ ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر ایک آلٹرنیٹیو کی تلاش ہے, یا اگر تلاش نہیں تو کم از کم اس کو پیچھے ایک بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے, اس کی ضرورت اسی لیے پیش آ رہی ہے کیونکہ تمام تر دعووں کے بعد 8-9 مہینے میں ہمیں کچھ بنیادی فرق نظر نہیں آ رہا, بنیادی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہا. یہ جو بات ہوئی کہ 2-3 چیزوں پہ فوکس کرتے, پہلے بھی میں اور آپ اس پہ بات کر چکے ہیں, لیکن میرا خیال ہے صورتحال اب اس سے بہت آگے چلی گئی ہے. اس ٹائم جینوئن کوسچنز یہ ہیں کہ ڈائریکشن جو باتیں پی ایم صاحب کر رہے ہیں, جو ان کی ڈیزائر ہے, جو ان کی سنسیئرٹی ہے, جو ان کی انٹینشن ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, وہ جینوئنلی ہی مینز واٹ ہی سیز. لیکن جو ڈیلیوری ان کی باتوں میں اور ایکچول ڈیلیوری میں جو گیپ ہے, جو کہ شروع میں مالکم پہلے 2-3 مہینے یہ کہتے رہے کہ جناب ٹائم دیں, وہ ٹائم نکل گیا, وہ پہلا فیز نکل گیا. اس سیکنڈ فیز میں وہ خدشات ایک بار پھر نہیں ابھرنے چاہیے تھے جو پہلے 3 مہینے میں ابھر رہے تھے. لیکن ہوا کیا ہے کہ جو پہلے 3-4 مہینے کے جو فیئرز تھے وہ اب کنفرم ہوتے جا رہے ہیں کہ واقعی میں ان کے پاس کمپٹنس کا ایشو ہے, واقعی میں ان کے پاس لوگ نہیں ہے, واقعی میں ان کے پاس پلان کر کے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا نہیں ہے, اور واقعی میں بیوروکریسی جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی وہ نیب کی وجہ سے. نیٹ ریزلٹ کیا ہے؟ نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ they can't get their act together, اور یہ ایک بڑا ہی ڈینجرس سچویشن ہے کیونکہ یہ گرمیاں آ رہی ہیں, بجٹ آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ, IMF, انفلیشن, لو گروتھ ریٹ, جاب لیسنس, یہ نظر آ رہا ہے سامنے. تو اگر اس وقت جہاں پہ ابھی کرائسس نہیں آیا میجر, تب اگر گورنمنٹ جو ہے اس سے چیزیں نہیں سنبھل رہی, تو 8 سے 3-4 مہینے بعد جب ایک کرائسس سچویشن ہے تب کیا ہوگا. تو بالکل بھٹی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم گورنمنٹ کو اگر کوئی سیریس ایشو ہے, ایگزسٹینشل اگر بنا, وہ پیورلی اپنی وجہ سے ہے, اس میں اپوزیشن کا کوئی بڑا لور نہیں ہے, ایکسیپٹ یہ کہ ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے. اور دوسرا, کاشف آئی ہیو ٹو گو آن اے بریک بٹ ویری کوئکلی, ایک سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی, 2 اس گورنمنٹ کی بڑی اسٹرینتھ تھی, جیسے ہم نے کہا, ایک تو پرائم منسٹر کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے, اینڈ ہی ساؤنڈز ارنسٹ, ہی مینز ویل, لیکن ٹیم کا ایشو ڈیفینیٹلی ہے. دوسرا, کوئی سکینڈلز نہیں نکل رہے تھے, لیکن اب نکلنا شروع ہو گئے. ایک وفاقی وزیر ہیں جن کی ہزاروں کنال زمین یہ ان پہاڑوں میں ہے اسلام آباد کی, اس پہ بھی ہم جلدی سٹوری کریں گے, بڑے اس پہ گلے ہیں, 6000 سے اوپر ہیں, تو بڑے لوگوں کی صحت خراب ہوئی ہوئی اس معاملے کے اندر. دوسرے وفاقی وزیر کا آج چھپ گیا. میں نیب کے ڈاکیومنٹس پڑھ رہا تھا اسی کیس کے بارے میں, دسمبر سے وہ ڈاکیومنٹیشن پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ڈاکیومنٹیشن دیکھی ہوئی, تو کیوں اس کے اوپر موومنٹ ہوئی. اور مجھے بلکہ ایک اور دوست کا بھی لندن سے فون آیا,
انہوں نے کہا جی ذرا یہ بھی ان سے پوچھیں کہ یہ جو ہینوور اسکوائر میں اپارٹمنٹ ہے وہ اس فیملی میں کس کے نام پہ ہے؟ بالکل ہیرٹس کے پیچھے. تو کہ 4-5 ملین پاؤنڈس کا تو وہ اپارٹمنٹ ہے. وہ کہیں میں نے مجھے بھی کاغذوں میں اس کا ذکر کہیں نہیں آیا, تو مے بی اس پہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا اب ہمیں مور آف سینس آف ڈیجاوو نہیں ہو رہا کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد پنڈی کی پھر کچھ ڈائیورجنٹ ویوز آ جائیں, پھر سکینڈلز آہستہ آہستہ نکلنے شروع ہو گئے ہیں؟ کیا یہ پھر بھیا اسی طرح پھرنا سٹارٹ ہونا شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیں ٹیکنگ آن فرام ویئر واٹ فہد صاحب واز سیئنگ, دیکھیں اگر آپ کی پرفارمنس اگر بہتر ہو نا تھوڑی سی, اگر آپ کی ڈائریکشن دکھائی دے رہی ہو, آپ کو لگ رہا ہو کہ رائٹ ایریاز میں کام ہو رہا ہے, پھر یہ ایشوز چھوٹے چھوٹے ایشوز میٹر نہیں کرتے. یہ کب میٹر کرنا شروع کرتے ہیں کہ ایک لارجلی جب ایک مایوسی اس بات کی ہے کہ 7 مہینے گزرنے کے بعد بھی گورنمنٹ اپنا ایکٹ ٹھیک نہیں کر پا رہی. کوشش کر رہے ہیں, جیسا آپ نے کہا عمران خان پچھلے دنوں 4-5 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی, شیخ رشید صاحب نے کہا کہ سر اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو, ہمارے پاس لوگوں کے پاس لے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے. عمران خان کی کریڈیبلٹی, ایک اور وزیر نے کہا سر آپ کی نیک نامی اور آپ کی کریڈیبلٹی کے علاوہ ہم مارکیٹ میں کچھ نہیں بیچ پا رہے ہیں, ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. اور یہ بات اگر انٹرنلی وہ ان کو پتا تو آئی ایم شیور پرائم منسٹر آلسو نوز کہ یہ سچویشن. دوسری طرف آپ چاہتے ہیں پنجاب پہ یہ 2 فرنٹس ہیں, دونوں فرنٹس کو علیحدہ کریں کہ ایک فرنٹ بھی کام کر رہا ہو تو آپ دوسرے فرنٹ کو تھوڑا سا کور دے سکتے ہیں. پرابلم بڑا کس طرح ہوتا ہے کہ اگر مرکز میں کام نہ بھی ہو رہا ہوتا اور پنجاب میں آپ کو ایک اچھا ایک افیکٹو بھاگنے دوڑنے والا وزیر اعلیٰ نظر آ رہا ہوتا تو شاید آپ کو لگتا ہے کہ چلو کچھ ایک جگہ پہ ہو رہا ہے, دوسری جگہ بھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک ملاقات میں I asked چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, میں کہا جی یہ دورانی صاحب کیوں چلے گئے؟ ناصر درانی صاحب جو آئی جی سرحد جہاں لائے گئے تھے خیبر پختونخوا اور لائے گئے تھے یہاں پہ پولیس ریفارمز کے لیے, پھر اچانک بیمار ہو گئے. میں نے کہا آپ کی 5 سال کی کے پی کی حکومت میں ایک چیز بیچی عمران خان نے کہ میں نے پنجاب کے پی کی پولیس ٹھیک کر دی, تو میں جب پنجاب میں آؤں گا میں آپ کی بھی پولیس ٹھیک کر دوں گا. بڑا دلچسپ ان کا جواب تھا. ان کا یہ کہنا تھا دیکھیں جی میں نے ان سے یہ کہا کہ پہلے چھوٹے سے ایریا میں ذرا کر کے تو دکھائیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا کچھ سارا کے پی کے نظر نہیں آیا؟ میں نے کہا سر وہ پورا کے پی کے ٹھیک کر کے آیا ہے جس کو بیچا آپ نے 5 سال اپنے پورے الیکشن کیمپین میں بیچا ہے کہ وہ صوبہ ٹھیک کر کے آئے. آپ کو چھوٹی سی جگہ, مجھے ان کی باتوں سے یہ لگا, انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں سی ایم تو پھر میں سو آئی ہیو ٹو میک ڈیسیژن, مجھے یہ دیکھنا پڑے گا. مجھے یہ لگا کہ وہ ڈیلیگیٹ کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, پولیس ٹھیک کرنی ہے مالک صاحب کریں گے, پٹواری کا نظام ٹھیک کرنا ہے بھٹی صاحب کو سمجھ میں آتا ہے اس کو لگاؤ. پٹواری میں کیوں اچھا لیکن ناظرین دیکھنے والی بات یہ ہے, شاید کاشف ایک چیز سوچ لیتے کہ بزدار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب میں تھانہ کلچر بدل دیا تو پولیٹیکل کلچر بدل جائے گا. یہ پرانی پولیس کے پرانے طریقے جس کے بغیر ہمارے پرانے پولیٹیشین چل نہیں سکتے. تو بزدار صاحب آپ نے کافی کا بیان دیکھا ہے کہ اگر بزدار صاحب کو نکالا گیا تو ہم اپنی الائنس پر سوچیں گے, اس لیے کہ وہ ان کی حکومت چل رہی ہے, وہ ان کی بات سمجھ رہا ہے, وہ ان کی بات سن رہا ہے. اگر ریفارمز ہوں گی تو پولیس پہلی ریفارم ہے, پولیس ہاتھ سے نکل گئی. یہی پرویز الہی تھے, 2002 کا پولیس آرڈر آیا, انہوں نے کہا پولیس ہمارے ہاتھ سے نکال دیں گے, ہم سیاست کس طرح کریں گے. سو وہ پرانا جو مائنڈ سیٹ ہے. اور ایک آخری بات کر دوں اس میں, عمران خان صاحب گئے پنجاب, عمران خان صاحب نے جا کے میٹنگ میں یہ کہا, انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے بریک ہو گئی, مجھے پتا ہے کہ پنجاب میں اور کے پی میں فرق ہے پولیس میں. بریک ہو گئی جب ریفارمز کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں اور کے پی میں فرق ہے. جب یہ کہا گیا نا سر ریفارم, تو ان کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے یہاں پہ اتنی آسانی سے ریفارم نہیں ہو سکتی. یعنی وہ بھی کنسیڈ کر رہا ہے جا کے اپنی ایک میٹنگ میں کہ پنجاب میں پولیس ریفارمز نہیں کر رہی. اسی پہ پولیس, پنجاب پولیس کو سلام کرتے ہوئے اسی پہ بریک لیتے ہیں. ناظرین بہت سی باتیں بھی آپ سے شیئر کرنی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے ہم بات ہی کر رہے تھے کہ ایشوز کیا ہیں, لیکن ایک مجھے واٹس ایپ میسج آیا کہ یہ بتا دیں آپ کس ارب پتی بینکر کو بھی نیب نے بلایا ہے. تو پھر آپ بعد میں جو سی آدھی خبریں آپ غائب کر دیتے ہیں, تو میں ذرا ان کو شیئر کر دوں. ایکچولی میں کل ان کی مہربانی ہے, وہ انہوں نے ہمارے سے پہلے بھی کچھ ناراض ہیں. یہ جہانگیر صدیقی صاحب ہیں, جی ایس بینک کے جو چیئرمین ہیں, مالک ہیں, سب کچھ ہیں. تو انہوں نے میرے پہ, اپنا عامر متین صاحب پہ, رؤف کلاسرا صاحب پہ ایک مقدمہ بھی کیا ہوا ہے. پہلے ہی ہم نے کچھ ان کی شان میں گستاخی کر دی تھی. تو ہم تو کل کراچی میں ہوں گے, بیل کے لیے جا رہے ہیں.
آپ سارے دعا کیجئے گا کہ سب ٹھیک رہے, کاشف صاحب دعا کیجئے گا. لیکن ہم تو ایک کیس ہے جس کے اندر ہم جواب دے دیں گے, بکاز ہمارے پاس تو ہر چیز فیکٹس کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن ابھی ان کو بلا لیا ہے لاہور نیب نے, اور بڑا انٹرسٹنگ, انہوں نے جا کے اپنی پہلے پیشیاں دینی پڑیں گی ان کو. ایک تو الزام ہے 4 ارب کی الیگیشن, کہ جس زمانے میں ہارس اسٹیل کا بڑا فیمس کیس تھا اور اس کے بعد شیئر پرائسنگ اوپر نیچے ہونی تھی, تو ایک الزام یہ ہے کہ جی اس شیئر پرائسنگ کے اندر انہوں نے کچھ لوگوں کو ٹپس دیں, نہیں دیں, اور اس سے کچھ پیسے جو سے ہیں شاید کمائے, اور بینک کی ٹرانزیکشنز, انسائڈ ٹریڈنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایٹ ون لیول, ایک وہ ہے. پھر یہ بورڈ بینک آف پنجاب کے بورڈ آف گورنرز پہ بھی تھے, بورڈ پہ تھے, بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ. تو وہاں پہ ان پہ ایک الزام یہ ہے کہ جی انہوں نے 1.75 ارب ان مختلف اوقات میں بینک آف پنجاب سے لون دلوایا جے ایس بینک کو. اس کی ڈیٹیل جیسے کہ میرے پاس نہیں ہے, جو نیب کے ڈاکیومنٹس اور نیب کی باتیں ہیں, ایک وہ الزام ہے. تیسرا جون سا ہے وہ ان کے صاحبزادے کا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور کیس ہوا تھا, ایسگارڈ 9 ایک کمپنی تھی جس کا شیئر اس زمانے میں 11 روپے کا تھا, تو 35 روپے میں نیشنل بینک اور دوسرے بینکس کو ملا کے اس میں بہت بڑی ٹرانزیکشن کی گئی. اس پہ الزام ہے کہ آپ نے فالسلی ایک ریٹ بڑھا کے اور اس کے اوپر پیسہ جو بنایا, اس میں کوئی 10.5 ارب کا ایشو جو سا ہے وہ زیر بحث ہے. تو یہ کیسز ہیں جس کے اوپر یہ وہ جن کو اب نیب نے بلا لیا ہے. لیکن نیب نے بھی اور بھی لوگوں کو بلایا, دیکھیں کیا اس پہ بنتا ہے کیا نہیں بنتا. لیکن دس از what the situation is. Now coming back to Punjab. کاشف خدا دا واسطے مروانا تسی منو اس ویلے دے, چلو میں بابا صاحب ٹائم تھوڑا ہے گیا, 2 منٹ تو بہت نہیں کہنا, پھر واپس آ گیا, وعدہ ہے کہ میں واپس آواں گا تہاڈے کو, ٹھیک ہے نا. اس وقت کوئی کپڑے استری کرنے کے لیے رہ گئے ہوں, ایک ایشو بن رہا ہے, یہ بن رہا ہے کوئی بار کا کام. سن لینا کسی نے مجھے بتا, اچھا سوال سن لیں بڑی صاحب, کہتے میرا کام یہی ہے کہ کپڑے استری کرا لو, میرے کو سوال کتنے پوچھ رہے ہو کلا لے. کوئی یعنی بڑی صاحب ہو یہ رہا ہے, جو کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے گرد جو امیجیٹ دائرہ ہے بیوروکریٹس کا, وہ انکمپٹنس ہیں یا ان پر سیریس سوالات ہیں. جس طرح سوال اٹھا کہ جو ان کے پرنسپل سیکریٹری ہیں وہ جو سے جونیئر افسر ہیں وہ خود ہی گریڈ 22 کے فیصلے کر رہے ہیں, ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کے ساتھ دوسرے جو ایڈوائزر ہیں وہ بھی نہیں ہیں. اس کے بعد جو امیجیٹ سرکل ان کے کچن کیبنٹ کا ہے, اس میں لوگوں کا وہ تجربہ نہیں ہے یا وہ پولیٹیکل ان کا ویٹ نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے. اب کچھ لوگ ایڈ ہوئے ہیں جس میں اپنا عزیز چند جیسے لوگ آئے ہیں جو ریسپیکٹیبل پولیٹیکل اینیملز ہیں, جن کا پتہ ہے, جن کو حساب ندیم چان اپنا آپ نے سوری ندیم چان وہ ہے اپنے, کہ جی یہ, اور وہاں سے پھر باہر نکلتی ہے چیزیں. اور اس لیے جو انیشل کلوزسٹ سرکلز 2 ہیں اس میں بہت سخت پرابلمز ہیں. ایگری کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ جو ساری آپ نے بڑا خوبصورت سیک اور جو انگریزی اور جو اس کا, یہ تو 2 میرے اس بیٹھے ہوئے ہیں محترم, اور تیسرے آپ بھی کوئی کام نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ ساری ان کی جمع تفریق پہ 2 شعر سن لیں. اچھا سنائیں. میرے وہ 30-15 سیکنڈ میں ہو جائے گا, اور آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی, میری بھی. ہم نہ سمجھے تیری تبدیلی کا ماجرا کیا ہے, ہم نہ سمجھے تیری تبدیلی کا ماجرا کیا ہے, کبھی انڈے کبھی مرغی کبھی بکری کرنا کیا ہے. اور دوسرا ہے, ہم نہ سمجھے تیری تبدیلی کا تقاضا کیا ہے, کبھی بزدار کبھی فہمیدہ کبھی زبیدہ کرنا کیا ہے. تبدیلی میں تو کوئی برائی نہیں ہے, لیکن تبدیلی ان لوگوں سے نہیں آئی جا سکتی. فہد, ابھی اکنامک پروگرامز بڑے بولڈ اناؤنس ہوئے ہیں. ابھی کل بھی پرائم منسٹر نے پروگرام دیا جس میں کہا 80 بلین جو ہے بیکورڈ جائیں گے ضلعوں کے اندر, اور کافی چیزیں اس پہ کی. جون کے اندر 300 ارب کا نظر آ رہا ہے شارٹ فال آئے گا. تو 80 ارب یا 100 ارب کے پروجیکٹس کیسے فائنانس ہوں گے؟ کیا از دا پرائم منسٹر بینگ سیٹ اپ فار فیلئر؟ دیکھیں, اگر تو ہم کنسپریسی تھیوریز میں جائیں تو یعنی کہ اس بات کو ماننا کو بڑا مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ جس طریقے سے یہ گورننس ہو رہی ہے, ایک تو جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ اتنے فرنٹس کھول لیے, اور سب فرنٹس اچھے ہیں ان پہ. جب پرائم منسٹر بات کرتے ہیں تو ایک تو ویسی جب وہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے وہ جینوئنلی فیل کرتے ہیں. دوسرا ان کے پاس تھوڑی بہت چند ایک فیکٹ فگرز ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پر وہ ایک پورا اس کا ایک خاکہ بنا لیتے ہیں, اور وہ بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں. میرا اور آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ تمام چیزیں ہوں, غربت بھی کم ہوں, اور گھر بھی بنے, اور دیگر جو سوشل ایشوز ہیں وہ بھی ہوں. بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے, چاہے وہ سٹنٹڈ چلڈرن کی بات ہو,
چاہے وہ اس سے پہلے جو پتہ نہیں، میں تو بھول بھی گیا ہوں کہ کتنی چیزوں پہ کتنی ٹاسک فورسز بنی تھیں اور ان کا کیا ہوا. روز ایک چیز میں انٹرجیکٹ کر دوں. آپ نے ٹاسک فورس کا ذکر کیا. یہی میں کہہ رہا ہوں جو میں بات کر رہا تھا ٹیم میں لوگوں کا کتنا فرق پڑتا ہے. ابھی ایک ٹاسک فورس بنی ہے آن انرجی, اس کو ہیڈ کرنے کے لیے لگا دیا ندیم بابر صاحب کو. ندیم بابر صاحب از ون آف دا ٹاپ آئی پی پیز کے مالک ہوتے تھے, اب انہوں نے شاید ڈس انویسٹ کر دیا ہوا ہے. ان کا ہمیشہ سے تعلق آئی پی پی کے لوگوں کے ساتھ, اور وہ ٹیبل کے اس طرف بیٹھنے والے آدمی تھے اور ہمیشہ آئی پی پیز کی نیگوسیشن سب میں ایکٹیو تھے. انہیں کو لا کے آئی پی پیز کے اندر لگا دیا. ہاؤ ول اٹ ہیپن؟ رزاق داؤد صاحب کا خود بزنس کانفلکٹ ہے, لیکن وہ ان کے وزیر ہیں, انویسٹمنٹ کے اوپر بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ان کے نیچے آتا ہے. ان کے اوپر اگر بات کرو تو نوٹسز ایشو آ جاتے ہیں پیمرا سے اور باقیوں سے کہ جی آپ سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کے مطابق آپ ڈیمز کے اوپر بات نہیں کر سکتے. خیر اس کا بھی ہم جواب دیں گے, وہ بھی ایک علیحدہ چیز ہے. یہ جب کی اپوائنٹمنٹس کی بات کرتے ہیں, جب آپ فائنانس سیکرٹری لگاتے ہیں ایک ایسے شخص کو who was an absolute failure as a commerce secretary, اور انرجی کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ 480 بلین بھی پے آؤٹ کیا تو اس وقت وہ بھی اس وقت سیکرٹری تھے. تو اصل چیز تو یہ ہے لوگوں کی, افراد سے. گورنمنٹ کو انویزیبل ایک چیز تو نہیں ہے. اگر جو مرضی پرائم منسٹر کی نیت ہو, اگر اس طرح لوگ لگائیں گے جو خود کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا کانٹروورشل ہوں گے تو کیسے بات چلے گی؟ دیکھیں میں کہوں گا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ذہن جو ہے اپنے مد نظر رکھنا چاہیے اپوائنٹمنٹس کرتے ہوئے. لیکن اس سے پہلے آتا ہے, دیکھیں اگر لوگ اپنا ڈیلیور کرنا شروع ہو جائیں, اگر آج رزاق داؤد جو ہیں وہ کمال قسم کی پرفارمنس دینا شروع کر دیں تو شاید لوگ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیچھے کر دیں. میرا کہنا یہ ہے کہ وہ جو پہلا فرنٹ لائن ہے کہ آپ کام کر کے دکھائیں, اور چلے میں کہتا ہوں آپ کام نہ بھی کریں, آپ پہلے ایک کلیئر روڈ میپ دیں. جو میں 3-4 ایگزامپل لے لیں نا, سٹنٹڈ گروتھ جو بچوں کی ہے اس کی ایگزامپل لے لیں. مجھے بتائیں پرائم منسٹر نے پہلی اپنی سپیچ میں اس کا ذکر کیا تھا, 8 مہینے بعد ہمارے پاس کوئی روڈ میپ ہے اس پہ کہ کیا ہو رہا ہے؟ یا جو ابھی جو میں بات کر رہا تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انہوں نے کی ہے کہ جی غربت اور جو ہے شیلٹر وغیرہ, I think 34D ہے شاید. بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ جو آرٹیکل جو ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن, وہ بھی جو ہے وہ ایک رائٹ سپریم کورٹ کے پاس ہے, اور وہ لیکن کوئی فرق پڑا ہے اس پہ؟ سپریم کورٹ نے غربت تو نہیں مٹانی, سپریم کورٹ نے تعلیم کا جو خواندگی ہے وہ تو نہیں بڑھانی. یعنی کہنا یہ کہ زیادہ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے, زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ نے غربت مٹانے کے لیے آپ کے پاس پروگرام کیا ہے اور اس کے فائنینسز کہاں سے آنے. سو لائٹ آن ڈیٹیلز, ہیوی آن ریٹرک, یہ جو اس کی ایک تھیم بن گئی ہے اس گورنمنٹ کی, یہ اس کو 7-8 مہینے تو اپنے مومنٹم پہ لے آئی ہے, یا عمران خان صاحب کی اپنے مومنٹم پہ لے آئی ہے. لیکن میری بات سنیں, رولز رائس بھی 1 کلومیٹر کے بغیر انجن کے 1 کلومیٹر تو چل لے گی, لیکن اس کے بعد اس کو بھی انجن ڈالنا پڑے گا. وہ انجن کہاں سے آئے گا؟ 1 کلومیٹر کیسے چلے گی؟ ریپوٹیشن پہ وہ کہہ رہے ہیں, ریپوٹیشن پہ فات کہہ رہے ہیں نا, یو کین رن آن ایمٹی ریپوٹیشن. 2-3 چیزیں فات بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ کی ہے کاشف. جس طرح ہم نے پی آئی اے میں دیکھا کہ 60 ارب ابھی دیا ہے پی آئی اے کو, لیکن ان کے پوچھ نہیں رہا کہ وہ 60 ارب کہاں لگ رہے ہیں. مجھے اس لیے پتا ہے کہ مارکیٹ میں کہا جا رہا ہے کہ آپ پلینز لینے ہیں ہم نے 20-22, لیکن لوگوں کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ پروبیبلی آپ روپوں میں اگر آپ پیمنٹ لیں تو ہم دیکھیں بوئنگ نے تو روپوں میں نہیں لینا, کوئی چائنیز جہاز مل جائے تو مل جائے, آئی ڈونٹ نو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بات ہے, یہ جو ایشوز ہیں سارے with all this thing happening, is Imran being failed by his team? بیکاز یہ لوگوں کو بات, ہم جب لوگ کہتے ہیں جی اب لوگوں پہ ایک بندے کی, کل آپ کے پروگرام میں ہی بات ہو رہی تھی کہ جی لوگوں کے نام آپ کیوں لیتے ہیں. ہم نے کہا کیونکہ لوگوں سے ہی حکومت بنتی ہے نا, کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی اگر غلط ہوں گے تو کیسے چلے گا؟ مطلب اکانومی عمران خان نے ٹھیک نہیں کرنی ہے, اکانومی اسد عمر نے ٹھیک کرنی ہے. سو وہ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے جو فائنانس منسٹر, وہ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے جو کامرس میں, وہ سیکرٹری فائنانس ہے, whoever it is. سو آپ کی ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہے. میں دیکھیں آئی اگری ود ہاف دا تھنگز یو سیئنگ. تھوڑا سا میرا اس پہ یہ ہے کہ اب اس ملک کے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں. کیا کیپیسٹی ہے؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس گورنمنٹ کو مجھے دیکھ کر لگ رہا ہے کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن کیا یہ گورنمنٹ 50 چیزیں اکٹھی ٹھیک کر سکتی ہے؟ لیٹس بی فیئر, یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں. اگر آج یہ سارے ہم اٹھ کے کہیں کہ جی نہیں ایجوکیشن کا آپ مجھے بتائیں, ہیلتھ بتائیں, ایجوکیشن بتائیں, یہ بتائیں, وہ بتائیں, نہیں ہو سکتا. آپ کو, میرا اپنا خیال ہے کہ اس حکومت کو 4-5 ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے پنجاب میں, 4-5 ایریاز جو کی ایریاز ہیں. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیا کیا تھا؟
اور ہم نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ سر آپ کا یہ کدھر ہے, ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے, ہیلتھ میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اس ملک میں سب سے بڑا کرائسس اس وقت کیا ہے, بجلی. انہوں نے کہا بجلی پوری کرو. آپ کو جو میٹنگز ہوتی تھیں, ورنہ پرائم منسٹر سے کتنے وزیر آپ کے جاننے والے, ہمارے جاننے والے کہتے ہیں میاں صاحب جناب, نہ کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی اس ملک میں, نہ میاں صاحب سے وزیروں کی ملاقات ہوتی تھی, نہ میں نے کس کی ملاقات ہوتی تھی. میاں صاحب ملتے ہی نہیں تھے کسی سے. ایون جو امپورٹنٹ ترین پورٹ فولیوز رکھے ہوئے وزیر, مجھے میں اب کیا بتاؤں, خرم دستگیر خان صاحب نے ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا یا کہ سن رہا تھا کہ انہوں نے ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی پرائم منسٹر کو, میٹنگ نہیں مل رہی تھی ان کو, پرائم منسٹر وہ کامرس منسٹر تھے پاکستان کے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشن کو بہت زیادہ اوپر لے گئے کہ اس ملک میں سٹنٹڈ گروتھ بھی ٹھیک ہو جائے گی 6 مہینے میں. اتنا فائنینشیل مسل نہیں ہے. سو واٹ ڈز دس گورنمنٹ نیڈ ٹو ڈو, ان کو کرنا یہ چاہیے 5-6 کی کرٹیکل ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں صوبے میں بھی اور مرکز میں, اس کے پیچھے پڑ جائے کہ یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کر کے جانی ہے. باقی چیزوں پہ کہیں 5% موومنٹ ہوگی, کہیں 2% موومنٹ ہوگی, کہیں 3% موومنٹ. آئی تھنک یہ کرٹیسزم بھی انفیئر ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھیں کرنے کو, یہ اسٹوڈیو آپ کا لگا ہوا ہے, آپ کہیں دیکھیں کتنا اچھا اسٹوڈیو, میں کہا جی وہ لائٹ کے اندر وہ جو اسکریچ لگا وہ غلط ہے, کیمرے کا اینگل غلط ہے, کیمرے کا ٹرائیپوڈ آپ نے 4000 کا نکال سکتے ہیں, وہ تو ہر چیز میں وہ نکلے گا. وہ لوگ تو کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اینکرز کو کیبنٹ میں بنا لو, چلا لڑ گئے اپنے آپ اکلے کل. واٹ از دا پرابلم؟ پرابلم کیپیسٹی کا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کے وزیر ہیں, ایک تو عمران خان صاحب اتنے زیادہ میٹنگز ہیڈ کر رہے ہیں, کرکٹ بورڈ چلیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے, دس از ہز پیشن. بٹ خان صاحب کو اسلام آباد کی پولیس, سی ڈی اے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا روڈ میپ دیں, سی ڈی اے کو بولیں مجھے یہ چیزیں آپ 6 مہینے بعد مجھے آپ بریف کریں آ کے اور اپڈیٹ کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے, دس از واٹ آئی وانٹ. بٹ جو آپ کا کی ایریاز ہیں, برائے مہربانی آئیڈینٹیفائی دوز 4 or 5 کی ایریاز, اس پر فوکس کریں کہ یہ اگر آپ کر گئے 5 سال کے بعد, دیٹس فارورڈ موومنٹ. باقیوں کے اوپر تھوڑا لیکن بھٹی صاحب یہ جو بات کی ہے کاشف نے بھی, مجھے یاد ہے جب میاں صاحب تھے تو ہم سارے کرٹیسائز کرتے جی میاں صاحب کیبنٹ میٹنگ نہیں کرتے, وہ جی مشورہ نہیں کرتے. عمران خان نے خود کہا ہے پرائم منسٹر نے کہ میں نے جتنی میٹنگز اب کی ہیں یہ شاید میاں صاحب نے پورے 5 سالوں میں نہیں کی, اینڈ ہی از رائٹ. تو جہاں نہیں کی وہاں ہمیں آگے دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے, اور جہاں یہاں ہو رہی ہیں تو کیا پھر ان کا فائدہ نہیں ہو رہا؟ نہیں دیکھیے پلیز, اب جب ہم مکس تب کر دیتے ہیں جب ہم پچھلے کو اور عمران خان صاحب کو اس پرفارمنس پہ جب ہم عمران خان صاحب کی 7 مہینے کی گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر پچھلوں کا کیا کہنا؟ انہی کی بدعمالیوں کی وجہ سے تو یہ آیا ہے, انہی کے برے کاموں کی وجہ سے تو اس کو اللہ نے چانس دیا ہے, انہی کی تو لٹ مار اور مبینہ جو بھی ہے. لیکن اب 7 مہینے 2 چیزیں ہیں, یا آپ خود ذہین ہوتے ہیں یا آپ کے ارد گرد ذہین ٹیم ہوتی ہے. عمران خان صاحب 7 مہینوں میں یہ نہیں کر سکے. وہ ان کی ایک انسان ہے. کتنی میٹنگ, جیسے کاشف بھائی کہہ رہے تھے, کتنی میٹنگ صبح سے شام تک. ہم بھی جب ملنے جاتے تھے 3 بندے کھڑے ہوتے تھے کہ گھڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے, 7-5 پہ اتنا تو 7 پہ 1. دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کتنے لوگ, 5 وزارتیں ہیں فیڈرل میں. ابھی پچھلے دنوں نے کہا کہ میں اپنی کابینہ سے مطمئن ہوں. 5 وزارتیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے ہفتے کی میٹنگ کا 5 وزارتیں مین, 5 باقی ساری تو 18ویں ترمیم کا صوبوں کے پاس ہے نا. 5 وزارتیں کر لیں مرکز, 2 کر لیں سی ایم پنجاب اور سی ایم کے پی کے. اور انفارچونیٹلی 7 اپوائنٹمنٹ کرٹیکل ہیں, انفارچونیٹلی 7 وزارتیں آپ نے ٹھیک چلا. انفارچونیٹلی عمران نے اتنی محنت کر کے ان 7 پہ نالائق لوگ لائے ہیں جتنی کوئی لا نہیں سکتا. اتنی محنت سے اتنے نالائق. آخری منٹ ہے, اور ایک اور بات ویری کوئکلی, ایک سوال ہے تینوں دوستوں سے, آپ سے شروع کرتا ہوں. آخری سوال ہے, اگر ہم یہ کہیں کیا وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو ٹاپ پرائرٹی کے طور پہ اپنی ٹوٹل ٹیم کا ریویو امیجیٹلی کرنا چاہیے, سینٹر میں, پنجاب میں خاص طور پہ اور کے پی کے میں, اور چینجز کریں, اگر کرنی ہے تو کریں, کسی کو اپنی انا نہ بنائیں. کیا یہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, 7 وہ 5 بیوروکریسی ٹوٹل, بس یہ 15 بندے لگانے چاہیے. دوسری بات, عمران خان سے ہم جو تنقید کر رہے ہیں یہ ان کے دعووں, وعدوں, نعروں اور 22 سال کے ان کے خوابوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. تیسری بات, یہ عمران خان کی جنگ ہے, اس میں کسی نے نہیں ہارنا, ساروں نے اگلی ٹوپی پہن کے اگلی جماعت میں ہونا ہے. اس لیے عمران خان لاسٹ جنگ ہے. دیکھیں اگر ابھی نہیں کریں گے, ان کے پاس وقت نہیں ہے. اگر یہ وقت ہے, ایگو اگر آپ کی آ گئے, اگر پرائم منسٹر ڈریون بائی ایگو, پھر سب ان کا امپلوژن شروع ہوگا اور اس کو وہ روک نہیں پائیں گے. ابھی تک یہ ہے کہ کچھ لوگ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تک ایگو نہ بنائیں. لاسٹ ورڈ اپنا فہد, ویری کوئکلی. دیکھیں جب عمران خان صاحب جو پاور میں آئے, میرے خیال ہے 3 وجوہات پہ. ایک ان کا کور ووٹر تھا, ایک وہ ووٹر تھا جس نے کہا جی ان کو بھی چانس دینا چاہیے, اور تیسری کچھ دھکا بھی لگا تھا.
تو کور ووٹر شاید ان کے پاس موجود ہو، لیکن وہ ووٹر جو ان کے پاس آیا تھا کہ یار ان کو بھی چانس دے دو، وہ چانس اس لیے اس نے دیا ہے کہ یہ ڈیلیور کریں گے، وہ ڈیلیوری نظر نہیں آ رہی، وہ ووٹر جو تھا وہ ڈھیلا ہو رہا ہے۔ چل بہت شکریہ ناظرین، ایک ہی جملہ کہوں گا، عمران خان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی جب کپتان تھے، لوگ کہتے تھے کہ اپنی ٹیم چنتے ہیں اور اس ٹیم کو پھر پورا نچوڑتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ وقت آ گیا عمران خان ایک بار پھر اپنی ٹیم دیکھیں، اس کو ریویو کریں، اور اس کے بعد اگر کسی کو چینج کرنے کا وقت ہے تو بدل دیں۔ ان کی اپنی کریڈیبلٹی ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہرٹ ہونی چاہیے، اور ملک کی یہ ضرورت ہے۔ ملک انا سے نہیں چلتے، ملک فہم، ایک عقل اور بردباری سے چلتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔